आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ सिलसिले देखते हैं, इल्म दीन के ख़जाने मिलते हैं, क्योंकि मदनी चैनल है ही ऐसा। इस वक्त भी आप मदनी चैनल पर मौजूद हैं और घर और माशरे के लिहाज से हम कोई ना कोई मौजू टॉपिक लाते हैं कि जिससे हमारी तरबियत हो और हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आए, स्पेशली दीनी हवाले से, उखरवी हवाले से। दुनियावी तो साथ साथ है, दुनिया में रहेंगे तो फिर कोई दीनी काम कर पाएंगे, आखिरत की तैयारी कर पाएंगे। जितनी सांसें लिखी हैं, अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे। तो आज जो हम अपने प्रोग्राम घर और माशरे में मौजू लेकर आए हैं, वो मौजू ऐसा है कि सुनेंगे तो हो सकता है कि आप भी इस पर फ़ौरन अमल कर दें, ना दिल करे तो बतकल्लुफ़ कोशिश कीजिएगा। जी जी, आज हमारा जो मौजू है वो है मुस्कुराहट। तो मुस्कुराना फ़ायदा भी है, सुन्नत भी है, सदक़ा भी है, तिब्बी फ़वाइद भी है। कब मुस्कुराना चाहिए, कब नहीं मुस्कुराना चाहिए, कौन कौन से मौक़े हैं, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। घर में फ़ायदा, कारोबार में फ़ायदा, पढ़ते हैं तो उसमें फ़ायदा, सेहत में फ़ायदा, डिप्रेशन का इसमें इलाज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हस्बे मौका मुस्कुराना चाहिए। फिर मुस्कुराना, हंसना और क़हक़हा लगाना, इसमें क्या फ़र्क है ये। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इस मौजू को हम आगे लेकर चलेंगे। ये पहले अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन की ज़ियारत भी करवाएँ। आपको तारुफ़ के खैर मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा एक सेगमेंट या पैटर्न होता है ये कि मुबल्लिगीन का तारुफ़। तो आज हमारे प्रोग्राम में सैयद कज़ाफ़ी शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब मरहबा। और दूसरे भी शाह साहब हैं, सैयद साकिब शाह साहब। तो दोनों शाह हैं, दोनों सैयद हैं और दोनों मदनी हैं, आलिम हैं। और माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के हिसाब से दोनों यूँ फ़िज़िकली भी फिट हैं कि माशाअल्लाह मुस्कुराते ही रहते हैं हस्बे मौका। तो अल्लाह पाक हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मुस्कुराता रहने की तौफीक अता फरमाए। पिछले दिनों एक इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आए थे, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा था। तो उन्होंने मुस्कुराने से मुतल्लिक़ कुछ बातें की। उन इस्लामी भाई ने कहा कि मुस्कुराइए, सवाब कमाइए। तो अमीर अहले सुन्नत है, हर बात की हिकमत, हर जुमला और हर सेंटेंस जो है ना आपका ऐसा होता है कि इल्म और हिकमत के ख़जाने भरे होते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि बेटा अगर इसको यूँ कर लें कि सुन्नत की नीयत से मुस्कुराइए और सवाब कमाइए। सुभान अल्लाह। क्योंकि सवाब की नीयत होगी तो सवाब मिलेगा। तो यूँ तो मुस्कुराना होता है, तभी भी स्क्रीन पर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट ही है, हमारे सैयद साहब की भी चेहरे पर माशाल्लाह मुस्कुराहट है। लेकिन सुन्नत की नीयत, अभी नीयत होगी कैसे, ये उलमा कराम से जो है वो इंशाल्लाह सुनेंगे। हमारे दोनों ये आलिम हैं और ये इंशाल्लाह बताएंगे ये। तो क्या हमें ये नीयत करना पड़ेगी, नीयत करता हूँ मैं मुस्कुराने की वास्ते सुन्नत के। तो किस तरह नीयत होगी वो भी सुनेंगे। मैं दुरूद पाक की एक फ़जीलत अर्ज़ करता हूँ। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मज़ीद फरमाया, जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और इसे बरोज़े क़ियामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को आगे लेकर। ये तो सैयद कज़ाफ़ी शाह साहब मुस्कुराइए, यानी इस मौजू पर नाज़रीन को क्या फरमाएंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो मुस्कुराना, क़हक़हा लगाना या हंसना, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन मतीन अता फरमाया है, चूँकि ज़िंदगी और हमारी लाइफ का एक हिस्सा है मुस्कुराहट, तो
اس کے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ مسکراہٹ کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے ڈول یعنی برتن سے دوسرے بھائی کا ڈول یعنی برتن بھرنا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور پھر فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، اسے بھی صدقہ ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات پر مسکرایا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی جب بھی بات کرنی مسکرانا مسکرانا مسکراہٹ، تو پوچھا کہ یہ جو عمل آپ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ مسکرانا، آقا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، آقا علیہ السلام کے مسکراتے ہوئے چہرے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مسکراتا رکھے اور مسکرانے کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ تو ظاہر نصیب کہ یہ ہم نیت کر لیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں مسکرانے سے پہلے یہ سنت کی نیت کروں، بلکہ دل میں ارادہ کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے ہیں تو میں بھی گفتگو کے دوران جو ہے مسکرایا کروں گا۔ جب بھی مسکرانے کا موقع محل آئے اور آپ مسکرانے لگیں تو دل میں نیت کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں، تو اللہ نے چاہا تو سنت رسول پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی پائیں گے۔ اور پھر جیسے آپ نے حدیث پاک جو ہے وہ سماعت کی کہ کسی مسلمان کے لیے مسکرانا، فرمائیں یہ بھی کیا ہے، وہ صدقہ کرنا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کہ سنت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، کسی مسلمان بھائی کی دل جوئی کی نیت سے مسکرائیں گے تو ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہے۔ اور ہم خود دیکھیں، ہماری اپنی فیلنگ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، ہوتا یہ انسان اپ ڈاؤن رہتا ہے زندگی میں، تو کوئی مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ دیکھیں تو بعض اوقات طبیعت کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ہم کیا چاہتے ہیں جو ہم سے بات کرے وہ بڑے اچھے موڈ میں ہو، بڑا اچھا ریلیکس موڈ ہو، کمفرٹ موڈ ہو، مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ ہو۔ اچھا، کوئی اداس چہرہ، کوئی منہ تھوڑا سا بیچارے کا کسی وجہ سے تکلیف طبیعت کی وجہ سے بنا ہوا ہے تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ بعض اوقات جس سے فری شپ ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں یار کیا موڈ آف ہوا ہے، یار کیا منہ پہ کیا بج رہے ہیں یہ۔ بعض لوگ کوئی عدد کہتے ہیں، میں دانش صاحب اس عدد کا نام نہیں لے رہا، اور وہ عدد بڑا پیارا ہے، نسبت والا ہے، تو اس طرح کوئی عدد کہنے سے پہلے بھی سوچیں کہ نسبت تو ٹچ نہیں ہوتی، کہنے والے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن احتیاط بہتر رہی ہے۔ تو خیر اپنا منہ دیکھیے، اپنا حلیہ دیکھیے، اور کیوں اداس ہیں کیا ہے۔ اور اسپیشلی میں ان کو عرض کروں گا کہ جو لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، والد ہیں، شوہر ہیں، سرپرست ہیں، استاد ہیں، اور اس طرح جو لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں ان کو تو واقعی بڑا ریلیکس رہنا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں ٹینشن ہے، آزمائش ہے، معاشی پریشانی ہے، طبیعت ہے، گھر کے معاملات ہیں، آفس کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، پیسے پھنس گئے، طبیعت سیٹ نہیں ہے، کوئی صدمے کی خبر سن لی، تو اس میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے مسکراہٹ تو حسب موقع ہے، اب یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کسی کے وہ حادثے کی خبر ملی، پتہ ہے آپ کو فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو مسکرانے کا موقع نہیں ہے۔ اب اس وقت مسکراتے مسکراتے بولتے اچھا کب ہوا، ارے تو یہ تو موقع ہی نہیں ہے مسکرانے کا۔ تو اب یہ بھی ہے، اور بعض لوگ ہر چیز کو مذاق میں لے جاتے ہیں، تو وہ مسکراہٹ بھی حسب موقع نہیں ہے جو ہر وقت ہنسنا اور کھلکھلانا اور کہہ لگانا، لطیفے سنانا، مذاق مسخری کی باتیں کرنا۔ تو بعض اوقات یہ نا یہ اس کو
مسخرہ اردو میں اور شاید انگلش میں جوکر کہتے ہوں، اس کی ایک شخصیت کا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے. تو مسکرانا، ہنسنا، قہقہ لگانا، اس میں فرق بھی ہے. اور موقع کہ جہاں غم، صدمہ اور اس طرح کا موقع ہے تو وہاں جو ہے وہ مسکرانا نہیں ہے. اب کسی نے آگے بتایا یار میرا نقصان ہو گیا، پیسے ڈوب گئے، اچھا 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 کب ڈوبے بھائی؟ تو یہ بھی موقع نہیں ہے. تو غم کی خبر سننے کی جو اسی معاملہ ہے، صدمہ ہے، تو وہاں ہمیں اس کو دل جوئی کرنی ہے. تو اسی طرح یہ اوور ہو جائے کہ ہر وقت ہنسنا، مسکرانا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی لطیفے والی بات، جوک والی بات کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، اس پر ہنسنا، اس سے تو انسان کی جو نا وہ عزت چلی جاتی ہے اور اس کی شخصیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ کب مسکرانا ہے اور کب نہیں مسکرانا. ثاقب شاہ صاحب، مسکرانا، ہنسنا، قہقہ لگانا، ایک تعداد اس میں فرق نہیں کر پاتی ہے. تو ذرا بتائیں کیا کریں؟ لمٹ تو ہے نا کہ مسکرانا کب تک کہلائے گا، ہنسنا کب تک کہلائے گا، اور یہ قہقہ میں کب تبدیل ہو جائے گا؟ تربیت فرمائیں آپ. اللہ اکبر. تربیت تو حاجی صاحب آپ فرما رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. واقعتاً اسلام جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں اترنے تک تمام ہی معاملات بڑے ہی احسن انداز میں اسلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم نے معاملات کیسے کرنے ہیں، ہم نے لوگوں سے میل جول کیسا کرنا ہے. غم کی خبر آئے تو، کسی کو خوشی کی خبر آئے تو، دیگر کئی ایک معاملات، یعنی کسی بھی معاملہ، جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، تو اسلام کے اصولوں کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام واحد وہ دین ہے کہ جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کی تربیت کرتا ہے. اب یہ جو مسکرانا ہے، بار بار مسکرانے کے حوالے سے ہم سنتے ہیں مسکرانا سنت مبارکہ ہے. حقیقتاً یہ مسکرانا سنت ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو، صحیح، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنے کی نیت ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو پھر تو یہ کار ثواب ہے. ہاں، اپنا وہ سکہ منوانا ہے، اپنا آپ کو دکھانا ہے، اپنا اثر دکھانا ہے، یا اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہ بناوٹی جو مسکراہٹ ہے. اور یہ نیتیں اگر ہیں، یہ نیت فاسدہ ہے، اس پر اجر نہیں ہے. نیت صادقہ ہو اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، پھر مسکرائیں، تو اب یہ مسکرانا یہ سنت ہوگا اور یہ کار ثواب ہے. 3 باتیں ہوتی ہیں کہ مسکرانا، ہنسنا، قہقہہ لگانا، ان تینوں میں فرق ہے. مسکرانا تو یہ ہے کہ جسے سنت کہا گیا ہے کہ آپ چہرے پہ اسمائل آئے، جی اسمائل آ جائے، دانت نظر آ جائیں، بلکہ داڑھیں نظر آ جائیں، لیکن آواز پیدا نہ ہو. صحیح، آواز پیدا نہ ہو، یہ ہے مسکرانا. نبی پاک علیہ السلام کبھی کھل کر مسکرائے بھی ہیں کہ مبارک دانت مبارک نظر آتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے، تو یہ کھل کر مسکرائیں لیکن آواز پیدا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکرانا. ہنسنا یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز پیدا ہو جائے کہ خود آپ کو آواز آ جائے، صحیح، کوئی دوسرا بندہ نہ سن سکے، یہ ہے ہنسنا. اور قہقہہ لگانا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی سنیں اور کوئی دوسرا بندہ بھی سن لے. آپ اتنی آواز میں ہنسے ہیں کہ دوسرا بندہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ سن سکتا ہے آپ کی آواز کو، اسے قہقہہ لگانا کہتے ہیں. تو یوں مسکرانا، ہنسنا اور قہقہہ لگانا، ان تینوں میں فرق ہے. ان تینوں میں جو سنت مبارکہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ ہے مسکرانا، کہ آواز پیدا اس میں نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سید صاحب نے بڑی پیاری ڈیٹیل سے بتایا یہ کہ آواز پیدا نہ ہو. بعض لوگوں کی آواز آ جاتی ہے، اگر اتنی آواز آئی کہ جیسے ہنسنے کا ایک موقع آیا، کوئی بات ایسی ہے، اتنی آواز آئی کہ اپنے کانوں تک آئی، تو اب یہ مسکراہٹ سے بڑھ کر ہنسنے کی طرف چلے گئے. تو اور اگر اس سے زیادہ آواز بلند ہوئی کہ اور لوگوں تک آواز گئی تو یہ قہقہہ ہے. تو شاہ صاحب، قہقہہ کا کیا حکم ہے، کہ مقصد ہے کس کی کہاں تک کیا اجازت ہے؟ ایسا قہقہہ لگانا تو یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، اب اسے کوئی ناجائز نہیں کہا جائے گا، صحیح، حرام نہیں کہا جائے گا، نہ یہ ناجائز ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ گناہ ہے. صحیح صحیح، لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنا اولا ہے، صحیح، بچنا بہتر ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ سنت نہیں ہے، صحیح، عمل شیطان کی طرف سے ہے. صحیح، تو ہمیں بچنے کا حکم ہے کہ ہم قہقہہ لگا کر ہنسے نہیں. البتہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، لہٰذا مسجد میں ہنسنے سے بچا جائے. صحیح، ویسے بھی عادت نہیں ہونی چاہیے یہ کہ ہم ہنسیں، لیکن یہ ہے کہ مسجد ہو یا
مسجد کے علاوہ ہو ہمیں ہنسنے سے یا قہقہہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں نا، انسان بیٹھا ہوتا ہے تو بے اختیار جس کو کہتے ہیں نا کہ ہنسی آ جاتی ہے، تو امیر علیہ سنت کو بعض اوقات شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ اپنے یوں منہ کے اندر یوں ہاتھ مبارک یوں رکھ لیتے نا کہ آواز پیدا نہ ہو۔ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس میں کنٹرول کریں، عادت بنانے سے بن جاتی ہے۔ اور اگر ماحول اتنا اچھا ہے، بالخصوص دعوت اسلامی کے ماحول میں، تو یہ ہمیں کئی اسلامی بھائی جو ہے وہ جو اسپیشلی نیک اعمال کے عامل ہوتے ہیں، جن کی اس عمل پر جو ہے عادت بنی ہوتی ہے، تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں یار آپ کی آواز اونچی ہو گئی نا، قہقہا ہو گیا، اس میں احتیاط کریں۔ جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ گناہ نہیں ہے، لیکن قہقہا ہے تو شیطان کی طرف سے، اچھی عادت بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ لاؤڈلی ہنسنا کرنا یہ پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، تو مسکراتے رہیے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ اتنا مسکرائیں کہ دانت مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھ مبارک تک نظر آنے کا ہے۔ بعض لوگوں کے نہیں آتے، اب دانت نظر، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسکراتے ہیں آپ کے دانت نظر نہیں آتے، تو بعض اوقات میں نے کوشش کی کہ اس طرح مسکراؤں کہ دانت نظر آئیں، تو لیکن وہ نہیں آتے۔ تو اب خیر یہ تو ویسے میں خوش طبعی کے طور پہ پوچھ رہا تھا، تو اب کیا جو مسکرائے اس کے دانت نظر آئے تو ہی سنت کا ثواب ملے گا؟ نہیں اچھا، بس آواز پیدا نہ ہو، دانت نظر نہیں آتے لیکن مسکرا رہا ہے تو سنت کی نیت ہے اگر اس کی تو آپ تو اسے اصل میں یہ اسمائلنگ فیس جس کو کہتے ہیں، مسکراتا چہرہ، جو انسان کی ایک ہیبٹ ہے، عادت بن گئی ہے، یا جو اس کا ایک اللہ پاک نے ہر شخص کا اپنا ایک چہرہ بنایا، فیس ہے، تو بندہ اپنے وہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ سب کا ایک جیسا چہرہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، وہی تقریباً 32 دانت ہیں، وہی 2 کان ہیں، یعنی باڈی پارٹس تقریباً سیم ہیں سب کے، لیکن چہرے آپس میں نہیں ملتے۔ اس طرح مسکراہٹ کا انداز بھی بعض اوقات نہیں ملتا، بعض اوقات کسی کا میچ ہو جاتا ہے۔ یہ تو مجھ سے کئی لوگوں نے بولا یار آپ مسکراتے تو ہیں لیکن دانت نظر نہیں آتے، تو میں نے کہا چلے مسکراہٹ پر یہ ہے تو اب کیا کیا جائے۔ یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، مسکرائیے، مسکرائیے، مسکرانے سے اپنی زندگی بھی سکون میں اور آپ کے ساتھ والے بھی سکون میں۔ وہی والی بات پھر میں عرض کرتا رہوں گا اور بار بار اس کو ریپیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ حسب موقع، اب کوئی شخص بائک سے گر گیا، بعض اوقات ہنسی نکل جاتی ہے انسان کی، بعض اوقات ایسی حرکتیں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بائک یوں 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 کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، اب وہ گرے تو ہنسی آئی۔ چھوٹے بچے گھر میں سائیکل یا اس طرح اسکوٹی وغیرہ چلاتے ہیں، اب وہ شرارت کرتے ہیں، بار بار ان کو منع کرتے ہیں بیٹا نہیں کرو نہیں کرو، اب وہ گر گئے، اب ہنس رہے ہیں کہ ہاں 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 بہت اچھا ہوا گرا، تو یہ بھی ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی گرتا ہے، بچہ بڑا کوئی بھی، سب سے پہلے تو وہی دیکھتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو ادھر ادھر دیکھا، اچھا کسی نے نہیں دیکھا تو کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ گرتے ہیں اور ان کو بولے ارے میرا بچہ گر گیا، لگی تو نہیں، تو بعض اوقات بچہ وہاں رونا شروع کرتا ہے۔ اچھا بعض اوقات گھر میں خواتین جیسے بچہ گرا، اوے میرا بچہ، وہ چیختے ہیں، تو بچہ گرنے سے نہیں روتا، وہ چیخ سے ڈر کے رونے لگ جاتا ہے۔ یہ تو اور پھر بعض اوقات ہنستے بھی لوگ، او کیسا گرا یار، کیسی پچھاڑ کھائی۔ تو حسب موقع مسکرائیے، لیکن اپنا چہرہ مسکراتا رکھیے موقع کی مناسبت سے، انشاءاللہ آپ کو اپنی صحت میں بھی بہت بہت اثر ملے گا یہ، اور اس کے میڈیکلی بھی بہت فوائد ہیں، یعنی انسان کے جسم میں مسام، یعنی اس طرح کے کچھ پارٹس ہیں کہ جو مسکرانے ہی سے ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ جو نہیں مسکراتے تو وہ ان کے پارٹس ایسا نہیں زنگ آلود ہو جائیں، اور باڈی پارٹس اتنی آسانی سے یہ چینج ہوتے بھی نہیں، اور ہر پارٹ چینج ہوتا بھی نہیں ہے۔ قذافی شاہ صاحب، جیسے کسی کو ہنستا یا مسکراتا دیکھیں، خود دعا وغیرہ پڑھ لینی چاہیے؟ جی ماشاء اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور مختلف مواقع پر اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں دعائیں جو ہے وہ تعلیم کی گئی ہیں۔ تو جیسے بہترین جو دعا ہوتی ہے جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہا گیا، ایک دوسرے کو سلام کیا جائے، صحیح، تو سلام بھی دعا ہے۔ اور ایسے ہی کسی کو اگر مسکراتا ہوا دیکھیں تو اس کے اوپر بھی دعا تعلیم کی گئی ہے، اور اس سے کہا جائے کہ اضحک اللہ سنک، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ اضحک اللہ سنک، یہ جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے جب کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں۔ تو اب دیکھیں یہ اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے
ملاقات ہوئی, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ اس کی دعا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں تو وہ اضحک اللہ سنہ کہہ رہا ہے, اور جب آپ کسی کو مسکراتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اضحک اللہ سنہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ والا ماحول بنا ہوا ہوگا کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے, وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بھی قریب ہوتے رہیں گے. یعنی اس سے ایک کنیکشن ہے, اس سے رابطہ ہے, گفتگو کے دوران بھی, ایک دوسرے سے ملاقات کے دوران بھی وہ دعا والا سلسلہ, وہ کنیکشن بھی جڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے دعا مانگیں گے وہ عنایتیں فرماتا رہے گا, وہ کرم فرماتا رہے گا, تو بابرکت ہماری یہ جو ملاقات ہے بڑی بابرکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں جو ہے وہ نازل فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی رہے گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے جب دعائیں مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں نا, جب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں, میں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اس سے بھی کیا ہے ایک دوسرے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یار دیکھیں میرے لیے دعا کر رہا ہے, یعنی اپنے رب سے میرے لیے مانگ رہا ہے, تو یہ ایک قدرتی طور پر کیا ہے دلوں میں محبتیں بڑھانے کا ذریعہ. اور اسلام چاہتا ہی یہی ہے کہ میری آپ کی آپس میں ہمارا آپ کا جو کنیکشن ہے وہ مضبوط ہو جائے, بھائی چارے کو فروغ مل جائے, ہم مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں, ہماری عقیدتیں, محبتیں, چاہتیں یہ بڑھتی چلی جائیں, اور یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ کینہ مسلم کو دور کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں. خاص طور پہ جس کے دل میں اگر کینہ مسلم بیٹھا ہوا ہے نا کسی مسلمان کے لیے, وہ اس کے لیے دعا کرے. اب اللہ کرے کبھی اس کو مسکراتا ہوا دیکھیں اور یہ بھی کہتے ہیں اضحک اللہ سنک, انشاءاللہ تعالیٰ کینہ مسلم دور ہوگا, محبت, بھائی چارہ, امن قائم ہوگا, اور دین اسلام ہے ہی امن والا دین, محبت والا دین, بھائی چارے والا دین. تو مسکراتے رہیے, دوسروں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر دعائیں دیتے رہیں, اضحک اللہ سنک. اچھا میں عرض کروں گا ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ابھی جو گفتگو فرمائی ہے سید صاحب نے, یقین کیجئے کہ یہ اگر اصول ہم اپنا لینا, ایک چہرے پر مسکراہٹ لائیں, دوسرا اپنے مسلمان بھائیوں کو, اپنے دینی بھائیوں کو دعائیں دیں, سبحان اللہ, یہ وہ عمل ہے کہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے. اب خود سوچیں اچھا کہ کوئی اگر تکلیف میں ہے, آپ اس کو دعائیں دیں, اللہ آپ کی تکلیف دور کر دے, اللہ آپ کی اس مشکل کو دور کر دے, آپ کی مشکل اللہ دور فرما دے, خوشی اللہ آپ کی خوشیوں میں اور اضافہ فرما دے, آپ مسکراتے دیکھ رہے ہیں, اضحک اللہ سنہ کا, اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, آپ کو ہنستا رکھے. بچہ پیدا ہو گیا, بیٹا پیدا ہوا, بیٹے کی مبارکباد بھی دی, اللہ پاک کسی عالم بنائے, نیک بنائے, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکات ہیں کہ قدم با قدم 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 پر ہم الحمدللہ دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اگر یہ معاشرے کو اگر پر امن کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں نا, ایسا یہ اصول اگر ہم سارے اپنا لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر غور کریں اور اس اصول پر کاربند ہو جائیں, نہ چاہتے ہوئے بھی, دل نہیں کر رہا نا, وہ شاہ صاحب والی بات اگر کینہ بھرا, آپ دعائیں دیں, اللہ نے چاہا کینہ بھی نکلے گا, معاشرہ دیکھیں کیسا اچھا ہو جائے گا, امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ ہمارا معاشرہ. اور ملک کو, ایسا ملک کو, ملت کو اس وقت ضرورت ہی ہے کہ ہمارا معاشرہ پر امن ہو جائے, ہر جگہ پر امن کی ضرورت, پیار, بھائی چارہ, جو ایک مسلمان کا مسلمان بھائی کے لیے ایک درد ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کو, ہماری ملت کو. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. بڑی پیاری بات کی میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے دونوں مبلغین نے جو باتیں کی نا بڑی گہری بات ہے. دیکھیں کسی کو مسکراتا دیکھ کر ہی دعا پڑی کہ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, تو یعنی کہ کسی مسلمان کی خوشی میں ہم خوش ہیں. اچھا جب کسی مسلمان کی خوشی میں خوش ہیں تو اس کو تکلیف کیسے پہنچائیں گے, اس کی تکلیف کیسے دیکھیں گے. یعنی جس کو کسی کا مسکرانا اچھا لگے کہ یار اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, تو دعائیں دیجئے, دعائیں دیجئے. جیسا کہ یہ ہم نے سنا بھی, ایک روایت میرے سامنے ہے, میں اس کو عرض کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے. قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے, تو مسکرائیے. اسی طرح جو ہے وہ نیک اعمال ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63. آئیے دیکھتے ہیں نیک عمل کیا ہے. نیک عمل نمبر 1, کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی؟
نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب بھی آپ اچھا اور جائز کام کرنے کا سوچیں تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس اچھی نیتیں کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا آپ کام پر جاتے ہوئے اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، آپ کھانا کھانے سے پہلے اچھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب اپنے نیک اعمال کا رسالہ نکالتے ہیں اور اس پر ٹک مارک کرتے ہیں۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال کا جائزہ روزانہ لیجئے۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، 63 ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، 72 ہیں۔ اس میں اور بھی بہت سارے اعمال میں بہتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ تربیت ہو جاتی ہے۔ تو نیک اعمال کے عادی بنیے۔ موبائل پر اس کی جائزہ لے لیجئے، اس کی اپلیکیشن موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکرانے کے طبی فوائد بھی ہیں، بہت ہیں، باقاعدہ اس پر ریسرچ بھی موجود ہے، آتی بھی ہیں۔ تو ثاقب شاہ صاحب، اس کے طبی فوائد کیا ہیں؟ ایسا فوائد تو اس کے کثیر ہیں، میں چند ایک انشاءاللہ عرض بھی کرتا ہوں۔ ایک رسالہ ہے مسکرانا سنت ہے، سبحان اللہ، اس کے تحت الحمدللہ کچھ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایسا جو ٹینشن کا شکار ہے نا، جی، جو پریشانیوں کا شکار ہے، کیونکہ یہ کہ جو ٹینشن کا مریض ہے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، کیا بات، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹینشن کا ایک مرض ہے، باقاعدہ مرض۔ یہ مرض معدے کو خراب کر دے گا، آپ کی صحت کی کئی ایک بیماریاں آپ کی صحت پہ لگا دے، آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں یہ لگا دیتی ہے ٹینشن۔ اگر ٹینشن کو ختم کرنا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئیں۔ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا نا ٹینشن، یہ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ ٹینشن کے اب نام بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے بہت ساری ہے نا نئی وہ جدت آتی ہے، تو پہلے ٹینشن تھا، پھر ڈپریشن ہوا، پھر جو ہے وہ اسٹریس ہوا، اب اینزائٹی ہوا۔ تو یہ ساری آپس میں رشتہ دار ہی ہیں، ہے وہی خیالات منتشر اور بندہ پریشان حال ہے یہ، اور ایک تعداد ہے، اور اس سے اور باڈی پارٹس پہ جیسے سید صاحب فرما رہے ہیں افیکٹ ہوتا ہے یہ۔ تو واقعی یہ شاہ صاحب کمپلیٹ کیجیے گا۔ میں نے کہا کئی لوگ بولیں گے ہمیں ٹینشن تو نہیں، ہمیں تو اسٹریس ہے، ہمیں تو انزائٹی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نا نام چینج کر کے آئٹم وہی ہے، جی، اس کی جو نا بنیاد وہی ٹینشن فکرات ہی ہیں۔ تو اگر کوئی ان امراض میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مرض سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے کہ انسانی چہرے پر 200 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو مختلف ایکسپریشنز ہیں، 200 پوائنٹس ہیں جو مختلف ایکسپریشن، جیسے مثال کے طور پر غصے کا ایکسپریشن الگ ہے، صحیح، خوشی کا الگ ہے، افسردگی کا الگ ہے، صحیح، کسی کو گھورنے کا الگ ہے، کسی کو دیکھنے کا الگ، کسی کو بات سمجھانے کا الگ ہے۔ یعنی بسا اوقات ہم نہ ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں نہ زبان چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن فیس ایکسپریشن سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مختلف پوائنٹس ہیں، مختلف ایکسپریشنز ہیں۔ فرمایا کہ یہ 200 پوائنٹس مل کر چہرے پر مختلف تاثرات دیتے ہیں۔ فرمایا مسکراہٹ چہرے کے لیے واحد ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 200 کے 200 پوائنٹس حرکت میں آ جاتے ہیں، 200 پوائنٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص مسکرانے کا عادی نہیں تو اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے۔ اچھا، بالکل، اب دیکھیں جو چہرہ مسکراہٹ والا نہیں ہوتا ان کو دیکھ کے ویسے ہی آ رہا ہے شاید یہ غصے میں ہے۔ جو آپ فرما رہے تھے نا، وہ عدد کی بات کر رہے تھے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا یار، وہ خوشی میں بھی آ رہا ہو تو ڈر لگ رہا ہوتا پتہ نہیں کیوں غصے میں ہے۔ تو کسی کی شادی ہوئی یا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کسی کی خوشی میں شریک بھی ہوا، تو بسا اوقات بندہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایکسپریشن ہی ظاہر نہیں ہو رہے نا، ایکسپریشن لیس ہو چکا ہے وہ۔ جو آپ نے کہا نا کہ ایکسپریشن لیس، آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آیا کہ بعض لوگ مبارکباد بھی اس طرح دیتے ہیں جیسے تعزیت کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بچہ پاس ہوا ہے، بہت مبارک۔ اچھا بیٹا ہوا ہے، بہت مبارک۔ اچھا شادی ہو گئی، ارے بھائی شادی کی مبارکباد دے رہا ہے یا کوئی میت کی تعزیت کر رہا ہے۔
تو اب وہ چہرہ واقعی بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگ اگر تھوڑا بھی مسکرا لینا تو لگتا ہے آج پتہ نہیں چاند کہاں سے نکلا یا سورج کہاں سے نکلا. اگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ہنس سکتا ہے. آج تو میں نے فلاں کو مسکراتے ہوئے دیکھا. شاید آپس میں باتیں بھی ہوتی ہوں گی، یار آج تو پتہ نہیں کیا ہوا بھائی، بہت انہونی ہوئی، فلاں کو آج میں نے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ہمیں ویسے ہی مسکراتے رہنا چاہیے. اچھا ایک مرض ہے دمہ، صحیح، دمے کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، لیکن دمے کے علاج میں یہ بھی کہا گیا کہ جو چہرہ مسکراہٹ کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اسے دمے سے نجات عطا فرماتا ہے. تو یہ دمے کے مرض سے بھی نجات دلاتی ہے یہ اگر چہرے پر مسکراہٹ ہو. اور ایک تحقیق کے مطابق ایسا کہ مسکراہٹ دماغ پر یہ اچھا اثر ڈالتی ہے. اگر آپ کا دماغ تر و تازہ ہے، خوشگوار ہے، آپ کی پوری باڈی تر و تازہ رہے گی، خوشگوار رہے گی. اور جس دن ذہنی طور پر آپ ٹینشن کا شکار ہیں، بوجھل ہیں، پھر وہ مسکراہٹیں بھی نہیں ہوں گی، پھر طبیعت میں بھی بشاشت نہیں ہوتی. بہت سارے ہمارے جو کام ہیں وہ ہمارے دینی کام رک جاتے ہیں. اگر تھکاوٹ کا وہ اپنے اوپر بندہ اوڑھ لیتا ہے، نہیں تھکاوٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو کیا بات کس عمر میں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر بالخیر عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر، ایمان والی صحت والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے. تو امیر علیہ سنت تو ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی مسکرا کر ملتے ہیں. یعنی بسا اوقات تو مجھے یاد پڑا امیر علیہ سنت فرمایا میری گالیں درد کرنے لگ پڑتی ہیں لیکن تکلفاً مسکراتا ہوں. تکلفاً کیوں؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے مسکراتا ہوں کہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، سنت کا بھی ثواب، صدقے کا بھی ثواب. اور پھر فرماتے ہیں کہ بہت سے اسلامی بھائی بڑی مشکلوں سے میرے پاس پہنچتے ہیں. اب اگر میں مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاؤں اور مسکراہٹ لا کر ملوں تو ان کی دل جوئی ہوگی. اس نیت سے بھی، یعنی کتنی نیتوں کا مجموعہ امیر سنت وہ ایک مسکراہٹ کے اندر لا رہے ہوتے ہیں. اصل حج صاحب یہ ہے نا کہ جو اپنی صحت کے ساتھ مخلص ہے اور اپنی آخرت کے ساتھ مخلص ہے، اس کے سامنے تو پھر دین ہے. اسلام کیا کہتا ہے، نیکیاں کیسی بڑھیں گی، ہماری صحت کیسی اچھی ہوگی. صحت اچھی ہوگی، نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی. سنت کی نیت سے مسکراہٹ لائیے، ثواب بھی کمائیے، صحت بھی اچھی رکھیے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کیونکہ جب بندہ ڈپریشن میں ہو، اسٹریس ہو اس پر، تو دل دماغ پر ایک پریشر آتا ہے. تو طبی ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جب بندہ مسکراتا ہے تو یہ دل اور دماغ سے پریشر ریلیز ہوتا ہے. یہ ظاہر بات ہے، ہر سنت میں حکمت ہے، ہر سنت میں حکمت ہے. یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ہمیں بھی مسکراتے رہنا چاہیے. قذافی شاہ صاحب، مسکرانے کے ماشاءاللہ ہم سن ہی رہے ہیں، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں. بعض اوقات واقعی انسان ہے، فیملی ممبر ہے، گھر کا بڑا ہے، والد ہے، شوہر ہے، یا اور اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. کوئی صدمہ آ گیا اور کوئی ٹینشن آ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، آتے ہوئے گاڑی کہیں لگ گئی، ٹریفک جام تھا، طبیعت سیٹ نہیں ہے، نہیں دل کر رہا ہے. لیکن اب وہ گھر میں آئے ہیں نا، بچوں کی ماں سارا دن بیچاری کچن میں لگی رہی، بچوں سے لگی رہی، بچے منتظر ہیں کہ والد صاحب آ رہے ہیں. اب ایسے میں دل نہیں کر رہا. تو اب ایسا کیا آپ سمجھائیں گے کہ بندہ اپنے گھر والوں کو ریلیکس کرنے کے لیے، ایک کمفرٹ ماحول میں لانے کے لیے کیسے اپنے آپ کو سیٹ کر کے اور مسکراتا چہرہ لے کے گھر میں داخل ہو؟ پہلے تو یہ ذہن میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ موقع کے مطابق ریئیکشن دینا ہے. صحیح. یعنی مسلمان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ موقع کے مطابق ہوتا ہے. صحیح. اب اگر کوئی سیڈ نیوز سنی ہے، صحیح، یا موقع ایسا ہے کسی کے ہاں فوتگی کا سلسلہ ہو گیا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی نقصان والا معاملہ ہو گیا ہے، کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، موبائل ہاتھ میں گرا، جناب اسکرین ٹوٹ گئی اس کی، یا خدا نہ خواستہ کوئی چوری والا معاملہ ہو گیا ہے، یا اس طرح کا کوئی سامنے والا صدمے میں ہے اور موقع ایسا ہے کہ جس پہ مسکرانا نہیں ہے، تو اب اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے. یعنی اگر سیڈ نیوز ہے یا سیڈ موقع ہے تو اپنے جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں وہ ویسے ہی دیں گے. یعنی جیسے کوئی غم کی خبر لے کر آیا ہے تو فوراً کیا ہوگا، چہرے پہ صدمہ لے کر آئیں گے اور سامنے والے کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن دل میں بھی ہو اس کے صدمے کو اپنا صدمہ سمجھیں. اور ساتھ میں کیا ہے، اپنے چہرے کے تاثرات کو، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہونے چاہیے کہ گویا کہ آپ اس کے غم کے اندر شامل ہیں. تو اب اس کے غم میں جب آپ یوں شامل ہو جائیں گے اس کو اس سے راحت ملے گی. صحیح.
صحیح. تو کہیں مسکرانا جو ہے وہ راحت دیتا ہے، کہیں آپ کے چہرے کے افسردہ ہو جانا جو ہے، یہ والے تاثرات جو ہیں یہ کسی کو راحت دیتے ہیں. صحیح بالکل. اسلام میں ہے سامنے والے کو دینی ہے آپ نے راحت، صحیح بالکل. اس کو چین سکون دینا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، اب کہیں اگر ایسا موقع ہے جیسے شادی کا موقع ہے، کوئی اچھا بزنس میں کوئی اس کو پروفٹ ہو گیا ہے، اب ایسے موقع کو کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد عطا فرما دی ہے، اب یہ موقع ہے، یہاں پر کیا ہے مسکراتے ہوئے گرم جوشی کے ساتھ جو ہے اس کو مبارکباد دی جائے گی. تو یہاں پر کیا ہے وہ مسکراہٹ آ جائے گی، مسکراہٹ پر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اچھا یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ بھی اب جیسے آپ نے ایک کنڈیشن بیان کی کہ جناب وہ گھر میں آتا ہے، اب بظاہر یعنی اندر سے فیلنگ ایسی نہیں ہے، خود تھوڑا سا پریشانی ہے، کوئی ایسا جب تھکا ہوا ہے، تو اب اس کو سامنے والے کے لیے مسکرانا ہے. صحیح. تو گویا کہ یہ اندر معاملہ یہ ہے، اندر تھوڑا افسردہ ہے، اندر تھکاوٹ ہے، دل کر نہیں رہا مسکرانے کو، اب مسکرانا ہے. تو بات یہی ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے سامنے والے کے لیے، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا جو ہے اس کو راحت مل جائے. تو اب کیا ہے یہاں پہ تکلف کے ساتھ قصداً نہ چاہتے ہوئے بھی اب چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہیں کہ سامنے والا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے گا. تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر بندہ سامنے والے کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو یہ مسکراہٹ ایسی چیز ہے متعدی ہے، یہ پھر آگے شفٹ ہو جائے گی. آپ مسکرائیں گے نا، سامنے والا بندہ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہے نا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے. آپ مسکرائیں تو سامنے والا بھی مسکرائے گا. تو یہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے اس کے امپریشنز کو اچھا کر دیا، اس کو راحت ملے گی. ایسے ہی دیکھیں اب سارا دن کے تھکے ہارے آپ گھر پہنچے ہیں، لیکن کیا ہے بچے بھی تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا، زوجہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، گھر میں ایک ماحول، تو وہ آپ کا بجھا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. جب مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں گے نا تو اللہ نے چاہا تو ہر جگہ پر مسکراہٹ پھیل جائے گی. اور شیخ طریقۃ امیر علیہ السلام مولانا الیاس اتار قادری رضوی زیاد برکاتہم عالیہ آج کے پرفتن دور میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں یہ. اور ان کا مسکرانا کیا بات ہے. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں جو سلسلہ بنا کہ مدنی مذاکرہ جاری تھا، تو عام مطلب ملاقات بھی ہوئی، مدنی مذاکرے کے بعد عام ملاقات کا سلسلہ ہوا. تو ملاقات جب ہوئی تو امیر علیہ السلام والے نے کسی شخص سے ملاقات کی، ملاقات کرتے کرتے کر لی، لیکن اس کے بعد کیا ہے آپ کو ایک فیلنگز ہوئی، آپ کو ایک احساس ہوا، اور آپ نے فرمایا یار فلاں سے میں ملاقات کی نا تو میری توجہ اس کی طرف نہیں تھی. کیا بات ہے. وہ توجہ آپ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے ہیں، پوری بھرپور توجہ دیتے ہیں اس کو، پھر مسکراتے ہیں اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے. اور میرے ایکسپریشنز میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی نا، ایسا نہ ہو کہ وہ بجھا چلا گیا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ذہن لے کے چلا گیا ہو. ہمیں فرمایا کہ اس سے مجھے دوبارہ ملنا چاہیے. وہ جناب ریکارڈنگ نکالی گئی اور امیر علیہ السلام کا عالیہ کی ہدایت کے مطابق وہ اسلامی بھائی تک پہنچ گئے، اس تک پیغام پہنچایا گیا، اور شیخ طریقۃ امیر علیہ السلام علیہ نے اس سے دوبارہ ملاقات فرمائی. کیا بات. تو یہ ہے کہ ہمارا مسکرانا جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہے، اور مسکرا کر جو ہے اس کو راحت فراہم کرنا ہے، اس کو پتہ چلے کہ توجہ میری طرف سے اور مجھے اہمیت دی جا رہی ہے. تو مسکراتے رہیے، سامنے والے کو اہمیت دیجئے، دوسروں کے لیے مسکرائیے. آپ مسکرائیں گے دوسروں کے غم دور ہوں گے، دوسرے فریش محسوس کریں گے، دوسرے خوش ہوں گے، دوسروں کا دکھ درد جو ہے وہ دور ہوگا، تو انشاءاللہ ان کے دلوں کی دعائیں ملیں گی، آپ بھی سدا مسکراتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس ہوتا ہے، 50-55 منٹ، 1 گھنٹے سے پہلے کلوز ہوتا ہے. جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ باتیں چلتی رہتی ہیں، آگے بڑھتی رہتی ہیں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں. پروگرام ہمارا تقریباً اینڈ کی طرف ہے، تو اب یہ ہے کہ ہم مزید انشاءاللہ اختتامی گفتگو بھی کریں گے. لیکن آج کے ہمارے اس موضوع سے متعلق ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ. اصلاح امت کے دینی کام میں، اصلاح امت کے اس معاملے میں مسکراہٹ کا کتنا حصہ ہے اور مسکراہٹ کا اس میں کس قدر عمل دخل ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ تو مسکراتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ مسکرانے کا ہے، مسکراتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرائیں گے. ہم لوگ جو ہے وہ کوئی سا خاص آدمی آ گیا تو اس کے ساتھ مسکرا لیں گے. جنرل عوام میں مسکرانے میں تھوڑا
बुखल से काम बाज लोग लेते हैं, इसकी वजह से लोग दूर हट जाते हैं। इमाम तो वो हो कि जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर इनकी मतलब सफ़ों में घुस जाए। इमाम ये नहीं कि इंतज़ार करे कि लोग आकर सलाम अर्ज करें, तो सलाम करके वो सलाम में फेल कर ले। लगता नहीं है थोड़ा ये जो आप हमारे इससे यूं तो आदमी का वो मैंने बहुत बड़े आलिम दीन को अपनी आंखों से खुदा की कसम कई बार देखा है। हजरत गजाली दौरा अल्लामा काज़मी शाह साहब, मैं इनका मुरीद नहीं हुआ, आलिम दीन थे, मुझे अच्छे लगते हैं। तो इनको मैंने देखा है कि जब भी हम लोग मिलते या कोई भी इनसे मिलता तो पहले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जो बूढ़े लोग हैं उनको पता होगा, जो हजरत को जिन्होंने ज़ियारत की कैसे ही बोलता है। तो यार वो इतने बड़े आलिम होकर सलाम में पहल करने में शर्माते नहीं थे। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल करना ये इनकी सुन्नत, और ऐसी सुन्नत कि अब भी जारी। पढ़े जज्बुल कुलूब में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ज़ाहिर मदीना शरीफ में हाजिरी देने वाला जब सुनहरी जालियों के पास जो हाजिरी देने जा रहा है, इससे पहले कि वो बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करे, आका के सलाम से मुशर्रफ हो चुका होता है। जो जिंदगी ज़ाहिरी जिंदगी में जो आदत मुबारक थी वो भी हयातुन नबी, अब भी उस सुन्नत पर अमल फरमा रहे हैं, न अपने इस तरीके को अमल करें। और हमारे लिए इसमें दर्स है कि हम कितना पहल करते हैं। अब अगर किसी के इस मामले में कोताही है तो दुरुस्त कर लें। तो इसलिए मतलब ये कि मुस्कुराना भी सीख लें, मुस्कुरा कर आवाम से मिलें। आपको आवाम की ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है। इन्हीं को मतलब आपको लेके चलना है। तो ये इनके पूरे ख़ानदान दुरुस्त होंगे, इस्लाह होगी, मस्जिदें आबाद होंगी, मस्जिदें भरेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, तो इस तरह की ये बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, मदनी चैनल देखेंगे, मुस्कुराते चेहरे देखेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो इंशाअल्लाह तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। लेकिन एक बात की मैं गुजारिश करूँगा कि लोग हंसने, मुस्कुराने, कहका लगाने के लिए बाज़ औक़ात गैर शरई चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि यार थोड़ा तबीयत को फ्रेश करो, म्यूज़िक सुनेंगे माज़अल्लाह। जो इल्म से दूर लोग हैं और जिनको दीनी इल्म नहीं, इल्म है तो अमल नहीं, तो माज़अल्लाह एक तबका ये कहता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। माज़अल्लाह नहीं कि यार हम रिलैक्स हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत। गैर शरई काम में कैसे रिलैक्स होंगे, तो गुनाह है अल्लाह की नाफरमानी वाले काम में। इसी तरह मोबाइल पर कई लोग दूसरों को लतीफ़े सेंड करते हैं, जोक वाली बातें सेंड करते हैं, वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, इस तरह की पोस्ट। तो ये भी ठीक अमल नहीं है। इसमें कोई औरत आ गई बेपर्दा, म्यूज़िक आ गया, गैर शरई बात आ गई, ये नहीं। हाँ, जिस तरह हमारे सैयद साहब ने फरमाया था अपने बयान के दौरान कि जो है किताब है मकतबतुल मदीना की, उसका नाम है मुस्कुराना सुन्नत है। ये देखिए स्क्रीन पर आप ये किताब देख रहे हैं, मुस्कुराना सुन्नत है। तो ये किताब पढ़कर भी तो जो है वो हम जो है सीख सकते हैं। फिर अमीर अलैहि सुन्नत का मुस्कुराता चेहरा देखकर भी तो हम मुस्कुरा सकते हैं। और भी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर आप मनाजिर देखते होंगे कि हाँ रिक्कत वाले हैं, कोई सी नात है, दुआ है, तो उसमें कैफियत होती है। वरना क़िबला निगरान शूरा के इस तरह के बयानात और मौज़ूआत हैं कि किस तरह बंदा अपने आप को फ्रेश रखे। मुफ्ती कासिम साहब के, हाजी अब्दुल हबीब भाई के, और भी इस तरह दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पर होता है। और जिनके मुंह बने होते हैं उनका कस्टमर भी दुकान से चला जाता है। अच्छा सेलमैन भी ना, बिजनेसमैन नीक डील करते हैं कि आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, क्या लेंगे आप ये। और जिनका मुंह बना होता है, मुंह चढ़ा होता है, अच्छा शुरू में तो अच्छा वेलकम कर लिया, आइए 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 आइए, और जब उसने सौदा नहीं लिया, तुम क्या लोगे, तुम्हारी तो शक्ल से ही लग रहा था, नहीं लोगे तो क्या कस्टमर दोबारा नहीं बुलाना। वो जाके 10 आदमियों को, 20 आदमियों को बताएगा कि यार बड़ा बदतमीज़ है, बड़ा बद अखलाक है ये। तो मुस्कुराता रहने से तिब्बी फ़वाइद भी हैं, सबसे बढ़कर तो उखरवी फ़वाइद हैं, तिब्बी फ़वाइद हैं। फिर बंदे का अगर रोज़गार है तो मुस्कुराता जो चेहरा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं उसकी तरफ। फिर ऐसे लोग कि जिनकी कंपनी में बैठ के मुस्कुराहट और इस तरह की अच्छी खुश अखलाकी वाली बातें होती हैं तो लोग उनके पास कंफर्ट फील करते हैं। इसी तरह उस्ताद हों, और कई ऐसे उस्ताद होते हैं कि उनका चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो तलबा बहुत कंफर्ट फील करते हैं। इसी तरह जैसे हमारे मुबल्लिगीन ने भी बताया कि घर में आए तो टेंशन होती है, लेकिन बच्चे हमारा मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं। बच्चों की माँ
سارا دن سے گھر میں کام کاج کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، کچن میں کام کرتی ہے، گرمی سردی موسمی حالات، تو وہ مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے. ماں ہے وہ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے اگر حیات ہے تو. اور دیگر لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے، سیٹ صاحب کا منہ بنا ہوگا آپ کی ٹیم ٹوٹ جائے گی. آپ باس ہیں، اگر آپ کے اندر چڑچڑاپن ہے آپ کی ٹیم ٹوٹ جائے گی، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طرح میں اپنی اسلامی بہنوں کو بھی عرض کروں گا، ٹھیک ہے آپ پر ٹینشن ہے، گھر کے معاملات ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہو گیا، کوئی اور عذر ہے، گرمی تھی، کھانا پکایا، بچوں نے تنگ کیا، اللہ نہ کرے کوئی ساس سے یا نند سے کوئی سی بات ہو گئی، ہو جاتی ہے گھروں میں، ہونی نہیں چاہیے، ہو جاتی ہے. اب شوہر صاحب گھر پر آئے بیچارے 6 8 10 12 گھنٹے بعد تھکے ہارے، تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم سامنے والے کا مسکراتا چہرہ دیکھیں، وہ بھی تو بیچارہ دن بھر کا تھکا ہارا آیا ہے اور اس کو گھر میں یوں مقصد ڈبل روٹی جیسا یا پپیتے جیسا یا تربوز جیسا منہ ملے گا، سوجا ہوا منہ اور موڈ آف ملے گا. اور وہ بیچارہ کوئی اگر ہوا کوئی نرم طبیعت تو وہ منانے میں لگ جائے گا، بھائی خیریت ہے، کیا ہوا، سنبھالو اپنے بچوں کو، سارا دن کام کرتے ہیں، آپ کی ماں نے یہ کہہ دیا. ابھی تو اللہ کی بندی وہ آیا ہے گھر میں، بیچارہ تھکا آ رہا ہے. تو ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ، اسلامی بہنوں سے میں عرض کروں گا، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئیے گا، تو اگر مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں کو ویلکم نہیں کریں گے تو گھر میں ان کا دل کیسے لگے گا؟ یا تو پھر آ کر وہ موبائل میں بزی ہو جائیں گے، یا گھر میں آتے ہی وہ فوراً باہر نکلیں گے گیدرنگ کی طرف، کہ ان کو جو ہے وہ ایک ریلیکس ماحول چاہیے. اور آپ نے گھر میں آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، جو ہے بھابھی نے یہ کہہ دیا، دیورانی نے یہ کہہ دیا، جٹھانی نے یہ کہہ دیا، آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا، آپ کی ماں نے یہ کہہ دیا، میں تھک گئی. تو ہر بندہ کمفرٹ چاہتا ہے لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانے، ہم بھی تو کسی کی راحت کا سبب بنے. جیسے ہمارے مبلغین نے بھی بڑی پیاری باتیں فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، ہماری وجہ سے کسی کو سکون نہ ملے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں، ریلیکس ہو جائیں، کمفرٹ ماحول میں چلے جائیں، کمفرٹ زون میں چلے جائیں، ہم بھی خوش، ہمارے ساتھ والے بھی خوش. تو دونوں مبلغین سے میں عرض کروں گا کہ اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے، ٹاپک تو کلوز نہیں ہوگا، مسکراتے رہنا ہے، لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا فرمائیں گے قذافی شاہ صاحب؟ جی، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ آئینے کے سامنے جا کر نا آپ کو مسکراتا ہوا دیکھیں. کیا بات ہے کہ باقی مسکرانے میں سامنے والا خوش ہوگا یا ڈٹ جائے گا؟ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو سامنے والے آئینے میں دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنا آپ بہت اچھا لگے. اچھا آئینہ نہ ملے شاہ صاحب تو اپنے موبائل میں دیکھ لیں، موبائل میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا اپنی ویڈیو بنا کے تھوڑی دیر بعد چیک بھی کر لیں، بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں، چیک تو کریں اپنے آپ کو. اچھا اس میں تو یہی ہے، مسکراتا ہوا بھی دیکھیں اور کوئی اگر برا امپریشن ہے غصے والا وہ بھی اپنے چہرے پر لا کر دیکھیں، ہاں میں کیسا لگ رہا ہوں، کمپیئر کریں کیا بات ہے، سے کون سا میں اچھا ہوں، کس پہ لائک زیادہ ملیں گے، کس پہ دل آئے گا، کس پہ گردہ آئے گا اور کس میں ایموجی ایسا بن کر آئے گا کہ بھائی کیا ہے. بڑی پیاری بات فرمائی، زبردست. کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو جب آپ کو اپنا آپ مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا بات تو ہے، دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے. بڑی پیاری بات کہی شاہ صاحب، زبردست ماشاءاللہ. کہتے ہیں نا محفل لوٹ لیا آپ نے، آخر میں جا کر جو اس کا تجزیہ نکالا نا آپ نے، یہ کہ پہلے خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، دنیا کو تو بعد میں لگوں گا. ٹھیک ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن لوگوں میں نہیں کیجیے گا ورنہ لوگ آپ پر ہنسیں گے کہ کیا ہو گیا بھائی، اس کو سارا دن شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، سارا دن موبائل کے سامنے اپنی ویڈیو بنا کے چیک کر رہا ہے، کبھی منہ یوں بنا ہوا ہے، کبھی یوں بنا ہوا ہے. تو سیدھے منہ کے ساتھ بھی بنا لیں، ضروری منہ ٹیڑھا کرنا، ایسے عجیب و غریب کرنا، پھر اس کو آگے بھیجنا کہ دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں. تو پہلے اپنے آپ کو، بڑی اچھی شاہ صاحب نے بات فرمائی کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں اپنے آپ کو کیسا لگ رہا ہوں، پھر آگے لوگوں کے تاثرات لیجیے گا. اگر کسی نے ان لائک کر دیا اور آپ کو لگے گا اوہ یہ کیا ہوا، تو اپنے آپ کو لطیفہ بھی نہ بنائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت پر یا مذاق پر پیش بھی نہ کریں. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے شاہ صاحب بالکل ایسا کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ میرا مذاق بنائیں، مجھ پر ہنسیں اور ہنسنے کا ماحول بنے، تو اپنے کو اس طرح بھی ذلت پر پیش نہیں کرنا چاہیے. ایسا یہ وہ ہے کہ طلب شہرت، ہاں شہرت کی طلب جب ہوتی ہے، مجھے دیکھا جائے، مجھے سنا جائے، میری واہ واہ ہو جائے، کیا بات اس کے لیے پھر ہر وہ کام کیا جاتا ہے کہ جس سے مجھے بھلے لائک ملے بھلے ان لائک ملے، ویوز ملنے چاہیے مجھے. کیا بات ہے، بھلے کوئی ریجیکٹ کرتا ہوا مجھے، کوئی جو بھی کر نیچے بھلے کمنٹس میں کسی نے گالیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اسے کوئی غرض نہیں، ویوز ملنے چاہیے. یہ معاذ اللہ ہے کوئی شہرت کی، پھر اس کے لیے موڈ بگاڑ دیں گے، حلیہ بگاڑ دیں گے، تو پیسہ ہی وہ بس مختلف ذرائع ہیں. صاحب جی اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. میں آخر میں عرض کروں گا ایسا کہ اگر ہم اپنے آپ کو ریلائز کر لیں، یہ ریئلائز کر لیں کہ میں گھر میں اپنے بچوں کا والد ہوں، کیا بات ہے، بیوی کا شوہر ہوں،
والدہ کا بیٹا ہوں، کیا بات، والد کا بیٹا ہوں، بہن کا بھائی ہوں، اپنے بھائی کا بھائی ہوں. اگر میں یہ سوچ لوں نا تو میرا انداز مختلف ہو جائے گا. کیا بات. اگر میں کسی منصب پر ہوں نا، مثال کے طور پر پرنسپل ہوں، میں گھر میں پرنسپل نہیں ہوں. ہاں واہ وہی واہ. میں اگر وکیل ہوں تو میں گھر میں وکیل نہیں ہوں. کیا بات. میں جج ہوں تو گھر میں جج نہیں ہوں. میں ایسے تو گھر میں ایسے نہیں ہوں. میں بھلے ایسے ہوں، میں ماں کے سامنے اس کا بیٹا ہوں. کیا بات. بلکہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی عالم بھی ہے تو میں گھر میں ماں کا بیٹا ہی ہوں. آفس میں باس ہے تو گھر میں باس نہیں ہے. باس نہیں ہو. کبھی تو ایسے بھی آتے ہیں کہ بھلے آپ ہیں جو بھی ہیں ادھر بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ اماں نے وہ اٹھایا ہو کہ آؤ ذرا تمہارا میں نکالتی ہوں ذرا آپ کس منصب پر ہو. یقیناً ماں ہی ایسا کر سکے گی، باپ ہی ایسا کر سکے گا، ان کی شفقتیں، ان کا پیار. لیکن اگر ہم یہ اپنے آپ کو منانے میں کامیاب ہو جائے نا کہ میں گھر میں کیا ہوں، میری ماں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، والد کے ساتھ کیا تعلق ہے، خود بخود ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی. ہم آفس والے گھر میں نہ بنے، گھر والے آفس میں نہ بنے، یوں خرافات پیدا ہو جائیں گی. جو جس مقام پر ہے آپ اس مقام پر وہ اچھے لگیں گے. آپ آفس میں ہیں، اب آپ سیٹھ بنتے ہوئے اچھے لگیں گے. اب آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دوسروں کے ساتھ وہ مختلف ہو جائے گا. آپ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ مسکرا کر نہیں ملیں گے، ان کے ساتھ بھی مسکرا کر ملیں گے. لیکن کیا ہے کہ اگر میں پرنسپل بن کر گھر میں بھی پرنسپل بن کر رہوں گا تو یوں گھر میں بگاڑ پیدا ہوگا. لہٰذا ہم گھر میں گھر والے بن کر رہے ہیں. کیا بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل اینڈ پر ہے. ایک مدنی بہار میں مسکرانے کی سناؤں. ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا بیرون ملک سفر پر تھے، تو وہ کہیں سے آتے جاتے تھے، جہاں وہ رہائش تھی ان کی یا مدنی مرکز تھا، تو وہ آتے جاتے راستے میں، تو بالکل راستے ہی میں ایک شخص ہوتے تھے. تو نام وغیرہ پوچھا، ان سے تعارف ہوا تو وہ غیر مسلم تھے. تو اب وہ ہمارے جو رکن شورا مبلغ، ان کی طبیعت مسکرانے کی، بہت پیارا مسکراتے ہیں وہ. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ علی بھائی میں مقصد جاتا تو وہ مجھے دیکھتے تو میں ان کو دیکھ کے مسکراتا، اور اسی نیت سے مسکراتا کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو. تو شاہ صاحب وہ بس آتے جاتے چند دن ان کا یہ عمل رہا. الحمدللہ وہ مسکرانے کی برکت سے قریب آیا اور الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، مسکراہٹ تو کسی کو غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں لا سکتی ہے، بگڑے ہوئے کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لا سکتی ہے. اسپیشلی میں اپنے مبلغین ذمہ داران سے بھی عرض کروں گا کہ دین کا کام کرنا ہے تو اس میں بہترین ایک یہ سمجھ لیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ٹولز، تو یہ بھی مسکرانا ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کو قریب کرنے کا. کیونکہ جو ایلیویشن جو ہے نا وہ انویٹیشن دیتا ہے. تو ایلیویشن ایسا ہو، مسکراتا چہرہ تو لوگ قریب آئیں گے. تو اپنا چہرہ مسکراتا رکھیے، خوش رہیے. اور وہی جملہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کو اینڈ میں عرض کروں گا کہ سنت کی نیت سے مسکرائیے اور ثواب کمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو